अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम यूथ वॉइस में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। नाजरीन, प्रोग्राम यूथ वॉइस प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक ऐसा इकदाम जिसने नौजवान नस्ल को कारोबार करने और बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया है। ऐसी ही कहानी की खोज में आज हम आए हैं एक और नौजवान के पास, मोहम्मद फ़ाहद। उनसे जानते हैं, उन्होंने एक स्टेशनरी की दुकान वो पहले से कर रहे थे 2021 से, लेकिन इसको वसी पैमाने पर इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम लोन स्कीम से उन्होंने जो कर्ज का एप्लीकेशन फ़ाइल की और उनको मिला। उसके बाद उनके इस कारोबार ने कितना जो है वो ग्रो किया है, कितनी इसने प्रोग्रेस दिखाई है, ये उनसे हम जानेंगे और उनसे मिलवाते हैं, उनसे उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाहद, हमें ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आपने ये जो कारोबार शुरू किया था ये कब स्टार्ट किया था? मेरी 26 साल उम्र है और 2021 में मैं आया था कारोबार में, और 21 से लेकर अभी तक मतलब कारोबार में रन कर रहा हूँ स्टेशनरी का। और पहले से मैं वगैरह रन कर रहा था, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें हो गया था मेरा लोन अप्लाई, और थोड़ा कारोबार बढ़ाने के लिए मैंने अप्लाई किया था और मुझे काफ़ी हेल्प मिली उससे। ये बताएं फ़ाहद, आपकी एजुकेशन क्या है, क्या पढ़ाई लिखाई आपने की है और क्या आप पढ़ाई छोड़ के कारोबार में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, आप पढ़ाई के साथ साथ कारोबार कर रहे हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी और प्राइवेट कर रहा हूँ। ये बताइए कि कारोबार का आपके दिमाग में जो ये आइडिया आया है ये आपको कैसे है? क्योंकि मोस्टली हमारी जो यंग जनरेशन है वो जॉब्स की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, तो आपके दिमाग में कारोबार करने की जुस्तजू कैसे पैदा हुई? आपने जॉब का सवाल किया। 2021 से पहले मैं जॉब भी करता था, प्राइवेट जॉब करता था। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने 1.5 साल जॉब की थी, लेकिन वो कभी ज़हन उस तरीके से मुतमईन नहीं हुआ। शुरू से कारोबार की तरफ रुझान था मेरा, तो 2021 के लास्ट में मैं कारोबार की तरफ आया था, मूव किया था, और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा भी बहुत अच्छा है और अच्छे तरीके से कारोबार हो रहा है, सब कुछ बेहतर। ठीक, सो ये बताइए कि जॉब के एक्सपीरियंस में और कारोबार के एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कैसे एक्सप्लेन कारोबार हमारे नौजवान को, आपके जो घरों में बैठे हैं और ख्वाहिश रखते हैं कारोबार करने की? जॉब के लिए मैं ये कहूँगा, जॉब जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं जॉब करता था तो मुझे एक अजीब सी गुलामी टाइप फील होती थी। लोग जॉब कर रहे हैं, मैं उनके लिए बुरा नहीं कहूँगा, करनी चाहिए, लोगों को फारिग नहीं रहना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, जो कर सकते हैं, जो कारोबार की तरफ आ सकते हैं कारोबार की तरफ आना चाहिए। लेकिन तजर्बे की बात बताऊँ और एक्सपीरियंस बताऊँ और अपना तजर्बा बताऊँ तो यही कहूँगा कि कारोबार ज़्यादा बेहतर है नौकरी से। और अपना तजर्बा बताऊँ तो मुझे कारोबार में बहुत सेटिस्फेक्शन है मेरी जॉब से, कि मुझे आगे भी जाकर कभी कुछ हुआ तो मैं अपने कारोबार को ही बढ़ाऊँगा, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात ना हो कभी नौकरी की तरफ नहीं जाऊँगा। सही। ये बताइए फ़ाहद कि आप 2021 से अपना ये कारोबार चला रहे हैं, ठीक है? सो ये उस वक्त किस पैमाने पे था और आपने बताया अभी रिसेंटली आपने इस लोन के लिए अप्लाई किया था और आपको लोन मिला था, तो इसके बीच में आपको क्या प्रोग्रेस नज़र आई है कि आपको कारोबार बढ़ाने के बाद कितना बेनिफिट हुआ है? बेहतरी आई है, बेहतरी। कारोबार तो मैं 2021 से अच्छी रनिंग में था, लेकिन बीच में कुछ इसको एक्सटेंड करना चाहता था मैं, तो लोन के लिए अप्लाई किया, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया, काफ़ी हेल्प मिली मुझे उस लोन की तरफ से। उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया और काफ़ी बेहतरी आई थी मेरे कारोबार। नाजरीन, ये सिर्फ इसलिए नहीं है लोन स्कीम प्रोग्राम कि आपके पास अगर कोई सरमाया नहीं है तो सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑलरेडी एक कारोबार रन कर रहे हैं लेकिन वो छोटे पैमाने पे और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इस लोन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ़ाहद, ये बताइएगा आपको वज़ीर आज़म के इस लोन प्रोग्राम के बारे में पता कहाँ से चला? मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, वहाँ से एक पोस्ट मेरे सामने आई थी, वहाँ से मैंने अप्लाई वगैरह किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्से बाद मुझे उनकी कॉल आई, सारा प्रोसेस हुआ, फिर उसके कुछ अर्से बाद मुझे लोन मिल गया, और फिर वही जो कारोबार में लोन के प्रोसेस में आपको कोई मुश्किल दरपेश आई? क्या इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस था या आपको आसानी से स्मूथली सारा प्रोसेस करने को मिल गया? तकरीबन ये 3-4 महीने का प्रोसेस मेरे लिए रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा सा आया था जब 4 महीने के बाद उनकी मुझे कॉल आई थी, उसके बाद से प्रोसेस जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया था। इंस्टॉलमेंट्स पे करने में कोई क्या बहुत लंबी चौड़ी? और ये भी बताइए कि आपको लोन जो आपने अप्लाई किया था वो कितना था? क्या आपने ज़्यादा लोन अप्लाई किया था या उसकी इंस्टॉलमेंट्स में आपको कोई मुश्किलात दरपेश आई हों? नहीं, इंस्टॉलमेंट बहुत मुनासिब कीमत है उनकी, मतलब इतनी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं है, 6000 उनकी इंस्टॉलमेंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कारोबार से निकालना। हाँ, अगर मैं जॉब कर रहा होता तब मैं लेता लोन किसी घर की ज़रूरत के लिए आगे पीछे, तो शायद बहुत मुश्किल होती, लेकिन कारोबार में मैंने बढ़ाना था तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे। ठीक, सो आप लोन भी टाइमली दे देते हैं? इंस्टॉलमेंट, सॉरी जी, इंस्टॉलमेंट टाइमली दे रहा हूँ मैं। लोन आपने अप्लाई कितना किया था, मतलब उसने आपके कारोबार को बढ़ाने में कितनी आपकी हेल्प की? मैंने 5 लाख के लिए अप्लाई किया था, और उसमें हेल्प मैं अगर परसेंटेज में आपको बताऊं तो 30 से 35% मेरे कारोबार में फ़ायदा हुआ था मुझे। ठीक,
سو مطلب اگر آپ ایک چھوٹے پیمانے پہ بھی لون اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 30 سے 35% کی جو بینیفٹ ہے ریونیو ہے وہ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دکان بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایک اچھی آپ نے شاپ کھولی ہے جس کی آپ کی ارننگ بھی اچھی ہے, تو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ گھر بھی ہوتا ہے, فیملی بھی آپ نے مینیج کرنی ہوتی ہے, ساتھ آپ نے اپنا بزنس بھی, کیونکہ ایک ہوتا ہے ایک جاب کرنا, اس کے لیے 9 to 5 ٹائم نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ نے بزنس کرنا ہوتا ہے سو اٹس لائک اے فل ٹائم جاب. جی, تو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ جو سب سے بڑا بینیفٹ میرے پاس ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے وہ شاپ کے قریب ہی ہے, کہیں مطلب مجھے کسی اور سیکٹر سے کسی اور جگہ سے نہیں آنا پڑتا. سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے, اور فیملی میری ساری یہاں پر ہے تو فیملی سپورٹ بھی میرے ساتھ ہے, تو مجھے ایسے کبھی مشکل نہیں ہوئی. پلس آپ ساتھ پڑھائی بھی کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے پڑھائی کیسے کر لیتے ہیں, ایگزام کیسے دیتے ہیں, پریپریشنز کیسے کرتے ہیں آپ؟ پرائیویٹ پڑھائی کر رہا ہوں تو جو شاپ میں اوبویسلی ہر ٹائم تو کسٹمرز نہیں ہوتے, بیچ میں آپ کو فری ٹائم بھی مل جاتا ہے, تو اس میں پڑھائی وغیرہ کر لیتا ہوں, تو ایسے جتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کاروبار جو ہے نا ایک تو تجربہ بھی ہے, ایکسپیرینس بھی, اکاؤنٹس وغیرہ میں خود ہی سنبھالتا ہوں, اور وہ بھی تک مجھے اتنا مشکل نہیں لگا اس میں کچھ بھی سنبھالنا, چاہے وہ انویسٹ کرنا ہو, چاہے وہ دوبارہ سے اس میں پروفٹ نکالنا ہو, چاہے وہ لاس کاؤنٹ کرنا ہو, تو کبھی مجھے اس میں ڈیفیکلٹی نہیں پیش آئی. آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو کہ اپنا کاروبار تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہے یا تو پروگرام اس یوتھ پروگرام کے بارے میں, یا پھر ایسی ہی وہ کاروبار کو سوچ کے نا ان کے دماغ میں رسک فیکٹر زیادہ آتا ہے, تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسک ہے, بہت سی جگہوں پر کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں چلتا ہے, بہت سی پیمانوں پر نہیں چلتا. آپ کو رسک لینا چاہیے, لائف میں رسک لینا چاہیے, ضرور لینا چاہیے. یہ کہوں گا کہ آپ جاب سے بہتر ہے کہ آپ کاروبار کی طرف آئیں, موو کریں, بہت فائدہ نہ چلے, آپ ہمت نہ ہاریں, آپ کسی اور کاروبار کی طرف جائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کنفیوژن میں کاروبار نہیں کرتے کہ ہم کاروبار کس چیز کا سٹارٹ کریں, کہاں ہم فوڈ کی طرف جائیں, اسٹیشنری کی طرف جائیں, کس طرف جائیں, تو اس چیز میں ان کا بہت عرصہ گزر جاتا ہے, پھر وہ کاروبار کی طرف مینیج نہیں کر سکتے. اس میں بھی ایک ایج آتی ہے آپ کی کہ آپ کو ایک ایج میں آ کر چیزوں میں آ جانا چاہیے, تو یہی ہوتا ہے کہ آپ بس رسک لے لیں, آپ کاروبار میں آ جائیں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک بار آنا, یہی بات ہے کہ پہلا سٹیپ لینا, پہلا قدم لینا, پہلا قدم اٹھانا وہ بہت رسکی ہوتا ہے, لیکن وہی قدم اگر آپ نے اٹھا لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیا پار لگ جائے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے 2021 سے کاروبار کرنا شروع کیا, اس سے پہلے آپ نے جابس کی, ٹھیک ہے, سو یہ جو کاروبار کرنے کا آپ نے سوچا, آپ کی فیملی میں چونکہ آپ نے بتایا آپ کے بڑے بھائی بھی جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے فیملی میں اس سے پہلے کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا, تو آپ جب یہ رسک لے رہے تھے تو اس وقت فیملی کا سپورٹ کیا تھا, اور اس وقت آپ کو یہ بات ان کو بتانی کہ میں کاروبار میں جانا چاہتا ہوں, کیسے ریئیکشن تھا ان کا؟ میں نے سب سے پہلے اپنی مدر کو بتایا تھا, انہوں نے فل سپورٹ کیا تھا, اور انہوں نے ایسا کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا کہ نہ کرو. انہوں نے کہا تھا کہ جو تمہیں بہتر لگے وہ تم کرو, اور انہوں نے مجھے کہا تھا, فل سپورٹ کی تھی. انفیکٹ کہ میری ماں نے میرے سے انویسٹمنٹ وغیرہ بھی کی تھی, انہوں نے مجھے کافی پیسے دیے تھے کہ تم لگاؤ کاروبار پہ, جو کرنا چاہتے ہو کرو. تو وہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ مجھے فیملی کی طرف سے کوئی کویشچن ہو, یہ وہ اس طرح کچھ نہیں ہوا. تو شاپ ڈھونڈی, پھر گھر کے پاس ہی ملی, تو والدہ پھر اور بھی زیادہ خوش ہو گئی کہ چلو گھر کے پاس ہی ہے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں کام وغیرہ کر رہا ہوں, محنت سے کر رہا ہوں, تو وہ اور زیادہ خوش ہو گئی, تو مجھے ان کی طرف سے بھی کوئی پرابلم. دیٹس نائس. اچھا یہ بتائیے کہ لون اسکیم سے جب آپ لون اپلائی کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں کسی اور سے جو ہے تو قرضہ اٹھا لیتا ہوں بجائے اس کی کہ میں حکومت پاکستان سے لون اسکیم کے تھرو لون اپلائی کروں؟ یہ دماغ میں نہیں آیا آپ کے؟ دماغ میں آیا تھا, لیکن ٹرسٹ کی وجہ سے میں کسی اور طرف نہیں گیا. ٹھیک, تو سب مطلب سے بڑا بینیفٹ تھا اس لون کے لیے میرے لیے کہ ٹرسٹ وغیرہ آپ کو پتہ ہے, سود اللہ معاف کرے, اس طرف تو جانا بھی نہیں چاہیے, تو اس میں وہ چیز نہیں تھی, تو اس وجہ سے میں کسی اور طرف نہیں گیا. ورنہ تو یہی بات ہے جو ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں کہ کہیں سے پیسے اٹھاؤں گا تو اس کی مد میں مجھے سود دینا پڑے گا. سو یہ جو پروگرام ہے وزیر اعظم کا لون اسکیم پروگرام, یہ ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے کہ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے نہیں کر پاتے ہیں. سو یہ بتائیے کہ لون آپ نے جو ہے جب اپلائی کر رہے تھے تب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مطلب میں اپنی مدد سے دوبارہ انویسٹمنٹ لے لیتا ہوں, اسی سے دوبارہ جو ہے اپنے کاروبار کو وسیع کر لیتا ہوں؟ اس وقت دراصل وہ میری شادی کے دن چل رہے تھے. ٹھیک, یہ بات آپ نے ایک ٹائم پہ 2 رسک لیے. ایک ٹائم پہ میں نے 2 رسک لیے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں رسک چل پڑے ہیں میرے, تو اس وجہ سے میں پھر گھر میں نہیں کسی کو اس طرح پریشان کرنا چاہتا تھا, تو اس وجہ سے میں اس آپشن کی طرف آیا. بٹ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا کہ مطلب آپ شادی بھی کر رہے تھے, اسی ٹائم پہ آپ کو لگا کہ آپ کو اپنے کاروبار کو بھی بڑھانا چاہیے. بالکل, لیکن محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر محنت اور لگن آپ کسی بھی چیز میں کوشش کریں تو کامیابی کو مل ہی جاتی ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں, کسی جو ہے یا تو کسی کاروبار کے یا ذریعہ معاش کی تلاش میں ہے, یا پھر وہ کوئی اس طرح کا اسکل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اپنا پیشن نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
انہیں میں کہوں گا اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں، کیونکہ ہمارے بہت سے جو نوجوان ہیں نا وہ اس کنفیوژن میں کہ وہ کیا کریں، کس فیلڈ میں جائیں، کس طرف آئیں، اس چکر میں آ کے وہ اپنا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، ذہن ان کا کر رہا ہے، جو کرنے کو دل کر رہا ہے وہ اس وقت کریں، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. ایٹ لیسٹ ایک قدم اٹھائیں، ایک رسک لیں، ایک اسٹیپ لیں، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں کسی طرف. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری گورنمنٹ کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کی مدد کر رہے ہیں یا وہ اس طرح کے ڈفرینٹ پروگرامز انیشیٹیوز لے رہے ہیں نوجوانوں کو خود کفیل کرنے کے لیے؟ میں اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے اب جس طرح ایک آج میرے کاروبار کو فائدہ ہوا ہے تو بہت سے اور بھی کاروبار ہوں گے، بہت سے اور کاروبار کے علاوہ بھی لوگ لون اپلائی کرتے ہیں اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، اپنی معاشی ضروریات کے لیے. سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں سود نہیں ہے. تو اپریشیٹ کروں گا کہ اچھی چیز ہے، آگے بھی کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. ایسے بہت سارے پروگرامز ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ اور بھی متعارف کرا رہی ہیں اور بہت سارے کرا بھی چکی ہیں، جن کے بارے میں ہم آپ کو ہر پروگرام میں کسی نہ کسی سٹوری کی تلاش میں جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کو نیا بتاتے ہیں کہ وہ ایسے پروگرامز یا ایسے لوگ جو کہ کچھ ڈھونڈنا تو چاہ رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی پروگرام سے ہم آپ کو روز متعارف کراتے ہیں. بہت شکریہ فہد، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. جی ناظرین، یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور یہ جب ہمیں محنت اور لگن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہماری ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر اپنا فرض انجام دیتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور ایسے ہی نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم کے نئے نئے پروگرامز، جس میں وہ لون اسکیم ہو، لیپ ٹاپ اسکیمز ہو یا اس طرح کے بے شمار پروگرامز ہو، متعارف کرائے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان خود کفیل ہو سکے. ناظرین، ایک ایسی ہی کہانی ایک خاتون کے پاس ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، مہرین. ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی کہ انہوں نے کیسے اس یوتھ پروگرام کے تھرو لون کے لیے اپلائی کیا اور اب وہ اپنا بزنس کس طرح رن کر رہی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ نوجوان بچے جہاں زندگی کی دوڑ میں آگے بھاگ رہے ہیں، وہیں پہ ہماری نوجوان بچیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور ایسی ہی کہانی ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں مہرین اقبال کی. مہرین اقبال نے یوتھ لون پروگرام کے تحت اپلائی کیا اور ان کو لون ملنے کے بعد انہوں نے اپنا کپڑے کا کاروبار شروع کیا ہے، جس میں یہ خواتین کی کاسمیٹکس سے لے کر اور کپڑے تک کا کاروبار کرتی ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی 2 سالوں میں بہت اچھا کما چکی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا یوتھ پروگرام کیا اور اس نے لون اسکیم کے لیے انہوں نے اپلائی کیسے کیا. السلام علیکم مہرین. وعلیکم السلام. مہرین کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک. مہرین، یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے اور آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ میری عمر 23 ہے اور تعلیم میں نے میٹرک کی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے میٹرک کے بعد پڑھائی کنٹینیو کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ میری گھر میں سب سے بڑی میں تھی، اس وجہ سے پھر ذمہ داری تھی مجھ پہ. ٹھیک ہو گیا. آپ کے بڑے بہن بھائی آپ سے ہیں؟ ہاں جی، ایک بڑی سسٹر ہے، ان کی میرج ہوئی ہے. اچھا، وہ شادی شدہ ہے. جی تو گھر کی مطلب آپ ہی بڑی تھی، سو ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا. جی جی بالکل. تعلیم چھوڑنی پڑی اور اس کے بعد آپ کو کاروبار میں آنا پڑا. جی. والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ ان کے آپریٹ ہوئے ہیں تو وہ ٹوٹل بیڈ ریسٹ ہیں. اچھا، وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں. جی جی. ٹھیک. کس چیز کا آپریشن ہوا ان کا؟ ان کے وہ اپینڈس ہو گئی تھی لیک، اس وجہ سے. اچھا، اپینڈس بسٹ ہو گیا تھا. جی. ٹھیک ہو گیا. سو اس کے بعد آپ نے ایک بڑے بیٹے ہونے کا فرض نبھایا. سو یہ بتائیے کہ آپ نے کاروبار مطلب شروع کرنے کا کیسے سوچا؟ لوگ تو موسٹلی جاب کی طرف جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں کاروبار کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ وہ بس یہی، ادھر ہمارے گاؤں میں ایک لیڈیز نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا تھا، لون لیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، ان کا ٹھیک چلا ہے، پھر ہم لوگوں نے بھی لون لیا ہے. ٹھیک. انہوں نے بھی یہی یوتھ لون اسکیم کے تحت لون لیا تھا؟ جی جی. ٹھیک ہو گیا. آپ کو ان سے پتہ چلا؟ ہاں جی. صحیح. تو آپ نے یوتھ لون پروگرام سے لون کے لیے کب اپلائی کیا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً جون میں لیا تھا. ٹھیک. اس سال کے جون میں لیا تھا؟ جی. اچھا. سو یہ بتائیے کہ کافی کم ٹائم ہوا ہے جون سے لے کر اب تک، تو کس چیز سے شروعات کس چیز سے کی تھی آپ نے؟ کتنا لون لیا تھا پہلے ہمیں یہ بتائیں. ہم نے 2 لاکھ سے 2 لاکھ کا لون لیا تھا. جی. ٹھیک ہو گیا. سو یہ بتائیے لون لیتے ہوئے آپ کو کوئی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی، زیادہ چکریں کاٹنے پڑے دفتروں کے، یعنی آسانی سے مل گیا تھا؟ آسانی سے مل گیا تھا ہمیں. آسانی سے مل گیا تھا. ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ 2 لاکھ کی رقم لے کے پھر آپ نے کیا چیز اٹھائی مارکیٹ سے اور آپ نے سوچا کہ اس کو میں ایز اے بزنس آگے چلاؤں؟ جی، ہم لوگوں نے فیصل آباد سے کپڑا اٹھایا ہے، پھر گھر لے کر آئے، پھر آہستہ آہستہ سب لیڈیز کو پتہ چلا کہ ہم لوگ کپڑا سیل کرتے ہیں، پھر وہ گھر آ کے ہم سے لے کر جاتی تھی. ٹھیک. سو آپ لوگوں نے باقاعدہ کوئی شاپ نہیں کھولی، آپ لوگ گھر سے اپنا بزنس رن کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں کپڑے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں آپ لوگ کے پاس؟ اور کاسمیٹک کی ساری چیزیں جو کوئی بھی جیسے بولے کہ یہ چیز منگوا کے دے، پھر وہی چیز ہم ان کو منگوا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کپڑا اور یہ چیزیں لینے جاتا کون ہے، خریدتا کون ہے؟ خریدتے موبائل پہ ہی ہم لوگ، آن لائن جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہم لوگ وہ سلیکٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ جب ہو جاتا ہے وہ سارا بھیج دیتے ہیں. پھر بابا جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ شپمنٹ آپ لوگوں کی آن لائن فیکٹریوں کے ساتھ ہے جی یا جی. وینڈرز کے ساتھ ہے، ہاں اس جی. طرح آتی ہے؟ ٹھیک. اچھا ویسے ایک ٹائم پہ آپ لوگ کتنا مطلب کتنے پیسوں کی چیز جو ہے وہ اکٹھی اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کو فروخت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تقریباً مہینے میں 60,000 70 کا اس طرح اٹھا لیتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ پھر جیسے وہ گٹھا لے آتے ہیں، چیزیں گٹھی، پھر کپڑا وغیرہ جیسے سیل ہوتا ہے پھر دوبارہ پھر منگوا لیتے ہیں. ٹھیک. ایک منتھ میں 2 دفعہ بھی منگوا لیتے ہیں، 3 دفعہ بھی. اچھا تو یہ جو اتنی آپ بتا رہی ہیں کہ 60-70 ہزار کے ایک ساتھ آپ چیزیں لے آتے ہیں، تو آپ کے کاروبار سے اتنے پیسے الحمدللہ بن رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنا مینیج کر سکتے ہاں ہیں؟ جی بالکل. کاروبار سے کتنا منافع آپ کو لگتا ہے کہ ہو رہا ہے، کہ جو آپ مہینے میں 2 بار آپ شپمنٹس منگوا رہی ہیں، کپڑے منگوا رہی ہیں، تو منافع ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی. جیسے ہم لوگ وہ 2 لاکھ ہم لوگوں نے لون لیا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہم لوگوں نے کپڑا لے کر آئے ہیں تو سیل کرتے رہے ہیں، اسی سے ہمیں فائدہ ہوتا رہے، گھر کا نظام بھی ہم لوگ چلاتے رہے ہیں. آپ کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے، تو شادی جو ہے اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بہت خرچے کی ضرورت ہوتی ہے. بابا کے آپریشن کے بعد ان کی دوائیاں اور یہ سب کچھ، تو وہ بھی الحمدللہ اسموتھلی چل رہا ہے آپ لوگوں کے بزنس سے؟ چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی بھی اسی سے شروع ہو رہی ہے، اور بابا کے جو دوائیوں کے خرچے ہیں وہ بھی اسی سے. اچھا آپ کے چھوٹے بہن بھائی پڑھتے ہیں ابھی؟ ہاں جی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. کون کون سی کلاس میں ہیں؟ جو بھائی ہے وہ انہوں نے میٹرک کمپلیٹ کی ہے، اور سسٹر نے آئی کم کمپلیٹ کیا ابھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کو مزید پڑھانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ جی بالکل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین دیکھیں مہرین نے بتایا کہ انہوں نے خود میٹرک کے بعد جو ہیں وہ پڑھائی اس لیے چھوڑ دی کیونکہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اور ان کو جو ہے گھر کی ذمہ داری سنبھالنی تھی. انہوں نے ذمہ داری سنبھالی اور احسن طریقے سے اس طرح سنبھال رہی ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ پڑھا رہی ہیں، جو وہ خود نہ کر سکی وہ ان کو ضرور پڑھا رہی ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پڑھائی سے ہی ہماری آگے کی جنریشن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے، مستحکم ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ ہو. تو یہ بہت اچھی آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہی ہے. یہ بتائیے کہ کیا فیوچرز پلان رکھتی ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے کہ وہ پڑھ لکھ کے کیا کریں گے؟ بھائی کا تو سوچ ہے کہ وہ پڑھ کے ڈاکٹر بنے. ماشاء اللہ. اور سسٹر کا وہ پڑھائی بھی کر رہی ہے، ساتھ ٹیچنگ بھی کر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. تو پڑھائی میں انٹرسٹ ہے دونوں کا؟ جی الحمدللہ. آپ نے خود نہیں سوچا کہ آپ کو بھی دوبارہ جو ہے پرائیویٹ ہی سے ہی پڑھائی شروع کر لینی چاہیے؟ ہاں جی میں ساتھ ساتھ پڑھائی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں. انشاءاللہ بکس وغیرہ بھی لے آئی ہوں. بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں آپ اپنے ہی ہنر میں جب ایک یہ ہے کہ انسان معاش کے لیے کوئی ذریعہ اپناتا ہے تو وہ ایک ہنر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پڑھائی جاری رکھ لیں گی تو شاید وہ کل کو آپ کو اپنے بزنس میں مزید جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بتائیے کہ آپ جیسے لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے اسکول جانے کی، کالج جانے کی، تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو کالج بھیجتی ہیں، وہ بھی کرتی ہیں، ساتھ بزنس بھی کر رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مینیج کیسے ہوتی ہیں؟ والدہ کی سپورٹ زیادہ ہے؟ ہاں جی بالکل. والدہ آپ کو بزنس میں بھی سپورٹ کرتی ہیں؟ ہاں جی کرتی، زیادہ تر وہی کرتی ہیں. اچھا وہ کپڑے لانے میں اور کپڑے سیل آؤٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں؟ ہاں جی. یہ جو مائیں ہیں نا کہ جو اپنے بچوں کی اور اسپیشلی خواتین بچیوں کی ان کے ساتھ ان کی ذمہ داری بانٹنے میں مدد کرتی ہے اور ان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں کہ اب وہ بچیاں خود کچھ بھی کر سکتی ہیں. وہ کسی بھی میدان میں آگے بڑھنا چاہے تو ان کے پاس ان کے مدرز اور فادر کا جو سپورٹ ہوتا ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم، اس سے بچوں کو بہت موٹیویشن ملتی ہے. اچھا یہ بتائیے مہرین کہ جب آپ نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا اپنی والدہ کی ہیلپ سے، تو جو ریلیٹیوز ہیں آپ کے دور دراز کے جو ریلیٹیوز ہیں یا قریبی رشتہ دار کہہ لیں، انہوں نے بھی کیا آپ کو سپورٹ کیا اور سراہا آپ کے بزنس کو؟ ہاں جی میری پھپھو بھی آئی اور خالہ بھی آئیں، انہوں نے چیزیں وغیرہ لی اور شاباش بھی دی.
یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اچھا آپ کے خاندان میں اس سے پہلے کوئی ایسی بچی ہے جو اپنا بزنس کر رہی ہو یا کوئی اس طرح کا کام اس نے گھر میں شروع کیا ہو یا باہر؟ نہیں. ایسی کوئی نہیں, آپ اپنے خاندان کی پہلی ہے جو کاروبار کر رہی ہیں. ہاں جی. ماشاءاللہ, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ نے ایک سیٹ کیا ہے, ایک آئیڈیل دیکھیں گے ان کو لوگ اب کہ ہم بھی اپنا کاروبار کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو لون پروگرام تھا اس کے لیے آپ نے اپلیکیشن فل کی تو آپ کو لون ملا, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی, آپ جیسی جو اور بچیاں ہیں جو اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں ان کو کیا کہیں گی؟ جی میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں وہ بھی یہ لون لیں اور اپنا کاروبار سٹارٹ کریں گھر بیٹھے ہی. اچھا, اب ایک آخری سوال مہرین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بہت شائع ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ زندگی میں آپ نے اس سے پہلے شاید اتنا گھر سے بھی باہر نہیں نکلی ہوں گی, تو جو بزنس کھولنے کا آئیڈیا تھا یہ بہت بڑا سٹیپ تھا, تو اس میں آپ کو یہ سوچ نہیں آئی کہ میں باہر نکلوں گی, مجھے کام کرنا ہوگا, لوگوں سے ڈیلنگ کرنی ہوگی, ڈری نہیں اس بات سے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بچے اگر گھروں سے باہر اس سے پہلے نہیں بھی نکلے ہوتے, لیکن جب ان پہ ذمہ داری آتی ہے, گھر کا بوجھ آتا ہے, تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی اپنے گھر والوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کسی بھی ذریعے کو اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈنے کے لیے وہ گھروں سے نکل آتے ہیں. تو یہ آپ کی بہت اچھی سوچ تھی الحمدللہ, اور میں امید کرتی ہوں کسی طرح مثبت سوچ والے بہت سارے بچے اور بچیاں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس کو ایک موٹیویشن سمجھیں گے, اور وہ بھی اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی جو ہے امید لے کے نکلیں گے, اور اگر ان کو کوئی اور امید نہیں نظر آئے گی تو یوتھ لون پروگرام ان کے لیے ہے. کوئی ایک آخری میسج دینا چاہیں گے؟ میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی کہ انہوں نے ہمیں لون دیا اور ہم لوگوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور ہم بھی اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو ہی دینا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے بہت سارے لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں, اور یہ ایک جیتی جاگتی وہ داستان ہے, وہ کہانی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی اور سنی کہ گھر کا جب سربراہ نہ ہو اور گھر پہ جب کمانے والا نہ ہو تو گھر پہ کتنی ذمہ داری اور وہاں پہ کتنی پریشانیاں آتی ہیں, ہم سب اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ایک بچی جس نے صرف میٹرک کیا ہو, اس کی عمر کتنی ہی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے اپنی پڑھائی کو اپنے پہ انہوں نے اتنا وہ کیا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی, لیکن انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو ان کی وہ سربراہ بنی اور ان کے لیے وہ کما رہی ہے اور ان کو وہ پڑھا بھی رہی ہے. بہت شکریہ مہرین, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی. ناظرین, ایسی ہی بہت ساری کہانیاں پاکستان کے ہر علاقے میں ہیں جہاں پہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پہلے یا تو ان کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا, یا ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں تھا. ناظرین, یہ یوتھ پروگرام اسی اویئرنیس کے لیے ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں اپنے نوجوان نسل میں. اپنے جو ہمارے ملک کا چشم و چراغ ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے, ہماری اس آواز سے بہت سارے نوجوانوں کو ان کی راستہ, ان کا منزل نظر آئے گی, اور وہ بھی اس یوتھ لون پروگرام کا یا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے انڈر جتنے انیشیٹوز ہیں اس سے مستفید ہوں گے اور اپنا فیوچر لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.